जिन दिनों मेरे शौहर एक इदारे में टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे थे, इनकी मुलाकात एक नौजवान रशीद से हुई। वो भी एफए के बाद यहाँ डिप्लोमा के लिए 2 साल का कोर्स करने आया था। दोनों ने एक साथ कोर्स मुकम्मल किया और डिप्लोमा मिलने के बाद मुलाजमत की कोशिशें की। साथ ही इन्हें कराची की एक मिल में मुलाजमत मिल गई। 1 साल मुलाजमत पूरी करने के बाद मेरे मंगेतर शमशाद ने छुट्टी ली और सरगोदा आ गए। मेरी इनसे शादी हो गई। छुट्टी गुजारने के बाद ये मुझे साथ लेकर कराची आ गए। शमशाद ने जो मकान शादी से कबल कराची में हासिल किया वो साइड एरिया में था। इनको मिल आने जाने की सहूलत हो गई थी। मकान 2 बेडरूम और एक हॉल पर मुश्तमिल था, जिसको बतौर ड्राइंग रूम इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे सहन था। देहाती तर्ज का बना हुआ ये मकान मेरे खामद को इसलिए पसंद आया कि एक तो ये कदरे कुशादा था, फिर इसमें मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश थी। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ था, इसलिए मकान की छत भी हमारी तशरीफ में थी। ये मकान हमारी जरूरियात से ज्यादा था, ताहम खुली हवा और धूप घर में आती थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा किराया ज्यादा होने के बावजूद इसे ले लिया था। किराए की मद में कुछ पैसे ससुर साहब हमको भेज दिया करते थे। हम नए दुल्हा दुल्हन थे, एक पल भी जुदा रहना ना चाहते थे। मैं यहाँ आकर खुश थी, ताहम जब ये मिल चले जाते मुझको दिन भर की तन्हाई का सामना करना पड़ता था। घर की सफाई सुथराई दीगर घरेलू कामों में खुद को मसरूफ कर लेती। आसपास कोई मकान इतना करीब ना था कि किसी के यहाँ आना जाना होता। मकानात कुछ फासले पर बने हुए थे और हमारे घर के इर्द गिर्द प्लाट खाली थे। ये मकान दीगर आबादी से कटा हुआ लगता था। दिन की तन्हाई तो खुशी से बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि अपने खामद से मोहब्बत करती थी। इनकी खिदमत में मुसरत महसूस करती थी। एक रोज शमशाद घर आए तो बोले, मेरे दोस्त रशीद की शादी हो गई है। बीवी को साथ रखना चाहता है, लेकिन यहाँ इसके पास रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है। फिलहाल अपने एक दफ्तर के साथी के पास ठहरा हुआ है, जो एक कमरे में गुजारा करता है। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं इसे आधा मकान रिहाइश के लिए ऑफर कर दूं। इस तरह किराया भी आधा आधा कर लेंगे और तुम तन्हाई से भी निजात पा लोगी। मैंने बखुशी ये बात मान ली। चाहती थी कि कोई और फैमिली हमारे साथ रहे। बेशक इन दिनों कराची अमन का गहवारा था। ताहम हर जगह ही ख्वाह अमन हो, अकेले घर में रहने से औरत को तो डर लगता ही है। कुछ दिनों बाद रशीद भाई अपने गांव चले गए और बीवी को ले आए, जिसका नाम सकीना था। ये नई नवेली दुल्हन थी, हाथों में सुहाग मेहंदी अभी तक लगी थी। बहुत खूबसूरत नौ उम्र लड़की थी, हंसमुख मिलनसार और काम काज में फुर्तीली। मेरी इसके साथ पहले ही रोज बन गई। सुबह हमारे मर्द काम पर चले जाते और सकीना मेरे पास आ जाती। हम बातें करते करते मिलजुल कर मिनटों में काम कर लिया करते थे। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। वो भी खुश थी कि आधा घर रहने को मिल गया है। सहन एक ही था, लेकिन कमरा और एक गुसलखाना इनकी तशरीफ में था। किचन हम दोनों मुश्तरका इस्तेमाल करते थे। एक गुसलखाना सहन में, दूसरा छत पर था। जो दो फैमिलीज का बआसानी गुजारा हो रहा था। वो अच्छी आदत की मालिक थी, सादा फितरत थी, मेरा अदब करती। मुझे इसने कभी शिकायत का मौका ना दिया, बल्कि मेरे कामों में हाथ बटा देती थी। हमारा रिश्ता बहनों जैसा बन गया। इस पर हमारे खामद भी खुश थे। वो तो अरसा पहले से दोस्त थे, तालबा इल्मी के जमाने से, और अब हम सहेलियां बन गई थी। एक फैमिली की मानिंद हो गए थे। परदेश में जो तन्हाई का एहसास होता है वो जाता रहा। सैर को भी हम जाते तो इकट्ठे, वरना मजा ना आता। कराची आए 3 माह गुजरे थे कि सकीना को एहसास हो गया कि वो उम्मीद से है। इसने मुझे बताया कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता और काम करने से चक्कर आते हैं। मैं इसे करीबी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बताया कि ये उम्मीद से है। कुछ ताकत की दवाइयां भी लिख दी। ये खुशखबरी सुनकर रशीद भाई बहुत खुश हुए। 4 माह और गुजर गए। एक दिन उन्होंने छुट्टी ली और बीवी को गांव इसकी वालिदा के पास छोड़ने चले गए, क्योंकि जचकी के दिन करीब थे। अब सकीना को खुसूसी देखभाल की जरूरत थी। दिन गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब सकीना के घर वालों की तरफ से रशीद को एक नन्ही बच्ची की पैदाइश की नवीद मिली। वो बहुत खुश हुए और फौरन छुट्टी की दरख्वास्त देकर तैयारी बांध ली।
گاؤں میں 3 دن رہ کر یہ واپس آ گئے کیونکہ سکینہ ابھی ساتھ آنے کی حالت میں نہ تھی۔ مجھے بتایا کہ میری بچی بہت پیاری ہے، ننھی منی پری ہے، ایک ماہ گزر جائے تو بیوی اور بچی کو لے آؤں گا۔ اب اس شخص کا دل بیوی اور بچی کے بغیر نہیں لگتا تھا، جلد از جلد ان کو لانا چاہتا تھا۔ میں شام کو کھانا بناتی، جب دونوں آفس سے لوٹتے میرا شوہر ان کو بھی ساتھ کھانے پر بٹھا لیتے، ناشتہ بھی ساتھ کر کے جاتے، مگر اپنے گھر کا سکھ مت ایک بار دیکھ لے تو بیوی کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک دن اس کے سالے کا خط آیا کہ آ کر اپنی بیوی اور بچی کو لے جاؤ۔ رشید نے چھٹی لی اور گاؤں چلا گیا۔ اتفاق کہ وہاں پنچایت کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کو بیٹھی تو جھگڑے میں رشید کے بڑے سالے کو بھی ملبوس کیا گیا۔ وہ اس اکٹھ میں گیا ہوا تھا۔ ساس نے رشید بھائی سے کہا کہ جا کر پنچایت میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں گیا تو کچھ لوگ اس کے سالے رب نواز کو جھگڑے کا سرغنہ قرار دے رہے تھے کہ اس شخص کے اکسانے پر فساد بڑھا اور ہاتھا پائی میں فریقین زخمی ہو گئے۔ اگر یہ بان نہ ہوتا تو امن پسند ان میں صلح صفائی کرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب دیگر لوگوں نے بھی گواہی دی کہ رب نواز فساد کو ہوا دینے کا ذمہ دار ہے تو گاؤں کے سردار نے رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ رشید کافی لوگوں کے دلائل اور گواہی سن کر اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کے سالے کا بھی قصور ہے۔ اس نے کہا کہ میری صلاح یہ ہے کہ رب نواز بھائی متاثرین سے معافی مانگ لے، مجھے یقین ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ معافی قبول نہ کریں تو پھر بے شک آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس وقت رشید کے سالے کو بہنوئی کی یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے یہی جانا کہ رشید نے صاف گوئی سے کام لے کر اس کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ بیوی کے بڑے بھائی نے بغض دل میں پال لیا۔ رشید بیوی کے میکے اس کو لینے گیا تو کسی نے اسے منہ نہ لگایا۔ بیوی نے بھی کہا کہ بڑے بھائی اجازت دیں گے تو آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ چند دن کی چھٹیاں تھی، رشید کی پریشانی قابل دید تھی، اسے واپس بھی جانا تھا۔ وہ تو خاص طور پر آیا ہی گاؤں اپنی بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے تھا۔ اس سوچ میں اپنی والدہ کے گھر متفکر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سکینہ اندر آ گئی۔ شوہر اور ساس خوش ہو گئے، وہ سمجھے کہ بڑا بھائی آنے نہ دے رہا تھا تو خود ہی آ گئی ہے، ابھی کوئی بات کرنا چاہی کہ اس نے از خود کہا میرے بڑے بھائی سے معافی مانگو، ورنہ یہ لو اپنی بچی خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر بچی کو چارپائی پر ڈال کر واپس چلی گئی۔ رشید کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ 1-2 دن میں یہ معاملہ نہ سلجھ سکا تو وہ کراچی آ گیا اور بچی کو دادی نے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار گاؤں گیا کہ شاید بیوی یا سالے کو عقل آ جائے اور وہ سکینہ کو گھر لانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ہر بار انہوں نے دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ ادھر زیادہ چھٹیاں لینے سے چارج شیٹ مل گئی، ادھر سے پریشان کہ ملازمت نہ چلی جائے، دوسری طرف بیوی اور بچی سے جدائی۔ رشید بھائی بالکل نڈھال تھے، میں اور میرا خاوند حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بالآخر اس کے والد کو نوٹس مل گیا کہ دودھ پیتی بچی کو ماں سے چھین کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو فون کیا۔ رشید تعلیم یافتہ تھے، بات کو بڑھانے کی بجائے گاؤں جا کر بچی کو اس کے ماما نانی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ رب نواز دوبارہ بچی کو لے کر رشید کی والدہ کے پاس آیا اور کہا بچی کا خرچہ ہم کیوں اٹھائیں، پکڑو اپنی نسل کو اور خود پالو۔ سکینہ کی ساس بہت پریشان تھی، بیٹے کو بار بار کراچی فون کرتی، ادھر رشید بھائی کو چھٹی نہ ملتی تھی۔ بالآخر یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ آخر میرے خاوند ساتھ گئے، سکینہ کے بھائی اور والدہ سے بات کی، تب انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی کو یہ آزاد کر دیں، ہم بچی اس کو سونپتے ہیں اور کبھی اس کو لینے نہیں آئیں گے۔ میرے شوہر نے ان سے اسٹامپ پیپر پر تحریر لکھوا لی اور رشید نے سکینہ کو آزاد کر دیا۔ کہنے کو بچی لے کر طلاق تو دے دی، مگر بیوی سے محبت بہت تھی، وہ نڈھال اور صدمے میں تھے۔ ہم نے سہارا دیا، سمجھایا کہ جب ان لوگوں کا منشا ہی لڑکی کو بسانا نہیں ہے تو تم کیسے زبردستی بسا پاؤ گے؟ اگر بیوی کو تمہارا خیال ہوتا تو بچی کو دادی کے سپرد کرنے کی بجائے خود تمہارے پاس آ جاتی۔ تم میں کچھ کمی نہیں، کسی اور گھرانے میں اچھی لڑکی مل جائے گی، دوسری شادی تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جبکہ بیٹی تمہاری اپنی والدہ کی گود میں پل رہی ہے۔ رشید کی والدہ نے بہت چاہا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن اس کا دل اب گاؤں والوں سے کھٹا ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن اس کی والدہ کا فون آیا کہ تمہاری سابقہ بیوی کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے اور بارات دور سے آئے گی، وہ شہر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ یہ خبر بھی افسوس کا باعث تھی، لیکن افسوس کے سوا کیا چارہ تھا کہ اس کی بچی کی ماں نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو کئی بار منانے جا چکا تھا۔ سکینہ یہی کہتی تھی، بڑے بھائی نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ طلاق بھی اس کے بھائیوں نے ہی طلب کی تھی، جبکہ وہ اس امر پر آمادہ نہ تھے۔ ان کو تو سکینہ سے والہانہ محبت تھی، شاید کہ سکینہ کو نہیں تھی، جبکہ اپنی ننھی بچی کی بھی قربانی بھائیوں کی خاطر دے دی تھی۔ سکینہ کی بارات دھوم دھام سے آ گئی۔ گاؤں کے ہر شخص کو تعجب یوں تھا کہ گاؤں میں عورت کا دوسری بار نکاح تو ریت ہے کہ سادگی سے ہوتا ہے، پھر یہ دھوم دھام کیسی؟ سکینہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی تھی۔ بہرحال گاؤں کے چند بدخواہوں نے دلہا والوں کے کانوں میں یہ پھونک دیا کہ اتنی دھوم دھام نہ کرو، سکینہ مطلقہ ہے اور ایک بچی کی ماں ہے، اس کے سابقہ سسرال کا گھر بھی نزدیک ہی ہے، ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور رواجوں کی روگردانی سے برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات لانے والوں نے ڈھول ڈھمکا تو روک دیا، لیکن وہ سکتے میں آ گئے، کیونکہ ان کا لڑکا کنوارا تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے ان کو یہی باور کرایا تھا کہ سکینہ ایک بن بیاہی لڑکی ہے۔ بارات لوٹ جانے سے قبل معاملہ سنجیدہ دیکھ کر کچھ صلح جو شریف طانیت بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکے والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو سنبھال لیا اور عزت سے سکینہ کی رخصتی کا ماحول بنا دیا۔ وہ تو رخصت ہو گئی، مگر گاؤں کے لوگوں کو رب نواز اور اس کے بھائیوں کے جھوٹ پر غصہ تھا۔ وہ اس کے مخالف لوگ تھے، ہر حال میں ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی تھی کہ متعلقہ سکینہ کو کنواری بتا کر اس کے میکے والوں نے بیاہ لے جانے والوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی ہے۔ سکینہ کے سسرال دور شہر میں تھی، ورنہ شاید ان لوگوں کا وار چل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بات ٹھنڈی پڑ گئی اور پھر لوگ اس امر کو بھول بھال گئے۔ 2 ماہ تک اس کے بھائی بہن کو لینے نہ گئے تاکہ مخالف گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 ماہ بعد وہ پہلی بار بہن کو لینے گئے۔ جب وہ 15 دن بعد میکے میں رہ کر سسرال جانے لگی تو اس کے بد فطرت بڑے بھائی رب نواز نے کہا، بہن دور کا معاملہ ہے، ہم ہر وقت تو تمہاری خبر نہیں رکھ سکتے، اور یہ غیر لوگ ہیں، بہتر ہے اپنا زیور جو پہن کر آئی ہو یہی رکھ جاؤ، تمہاری امانت ہے، ان لوگوں میں رچ بس جاؤ، 1-2 بچے ہو جائیں تو زیور بے شک لے جانا۔ بہن بیچاری نے تو بڑے بھائیوں کی ذہنی غلامی میں پرورش پائی تھی، اس نے زیور اتار کر بھائی کے حوالے کر دیے۔ سسرال میں ایک روز کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ ساس نے کہا، سکینہ وہ تمہارے زیور کدھر ہیں؟ اس دن کے لیے زیور بنواتے ہیں کہ شادی بیاہ اور خوشیوں کی تقریبات میں پہنا جائے، تم سہاگن ہو، چوڑیاں، لاکٹ، لونگ، پندے، ہر شے ہی اتار کر رکھ دی ہے، آج سارا زیور پہن کر شادی میں جانا ہوگا۔ تب سکینہ کو بتانا پڑا کہ وہ تو بڑے بھائی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے۔ ساس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو مطلع کیا اور سب نے کہا کہ اب کے جانا تو میکے سے اپنا تمام زیور لے آنا، یہ کیا تک بنتی ہے کہ زیور میکے میں رکھوا دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہو پر زیادہ سختی نہیں کی، بس ایک موقع دیا کہ اس بار جائے گی تو لے آئے گی۔ سکینہ نے بھی یقین دلایا کہ ہاں لے آؤں گی۔ ساس نے اس کو اپنا زیور پہنا دیا اور شادی میں لے گئی۔ وہ میکے آئی، بھائی اور بھاوے سے زیورات کا تقاضا کیا۔ تب رب نواز نے جواب دیا کہ ہم تیرا زیور کھا نہیں جائیں گے، بس ذرا ان لوگوں کو دبکانے کو رکھا ہے کہ تم سے بدسلوکی کرتے وقت کچھ سوچیں اور دبے رہیں۔ وہ بولی، بھائی ابھی تک تو انہوں نے مجھ سے بدسلوکی نہیں کی، وہ ٹھیک لوگ ہیں، آپ کیوں کرنے لگے؟ یہ تو تم ایسے ہی کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں، تاکہ میں تم کو زیور حوالے کر دوں۔ اگر نہیں کرتے بدسلوکی تو آئندہ کیا ضمانت ہے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا سا اور مجھے انہیں دیکھ کر پرکھ لینے دو۔ وہ عجیب بات تھی، ادھر وہ بھائی کو نہ سمجھ سکتی تھی، ادھر سسرال والوں کو کیوں کر سمجھاتی۔ وہ پریشان تھی۔ جب واپس سسرال گئی، ساس نے سوال کیا، کیا زیور لے آئی ہو؟ وہ بولی، بھائی نے کہا ہے کہ دوسری بار آؤ گی تب دے دوں گا۔
یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا بھائی مجھے تو بدنیت آدمی لگتا ہے، ورنہ اس طرح اسے بہن کے زیور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی۔ زیور تو ہم نے شادی پر تم کو پہنائے تھے، تمہارے میکے کے نہیں تھے جو وہ دبائے بیٹھا ہے۔ اس دفعہ حوصلے سے کام لیا ہے، آئندہ زیور نہ لائے تو یاد رکھنا کہ تمہاری اس گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ سال بھر تک وہ میکے نہ گئی کہ جاؤں گی تو بھائی کوئی تنازع کھڑا کر دے گا، پھر واپس کس منہ سے سسرال آ پاؤں گی؟ پہلے ہی ایک گھر اجڑا تھا، بچی جدا ہو گئی، بھائی نے جھوٹ بول کر غیر شادی شدہ بتا کر دوبارہ شادی کرائی۔ ان لوگوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ایک بچی بھی ہے، اس ڈر سے اپنے جگر کے ٹکڑے سے نہ ملتی کہ پھر سسرال والوں کو خبر ہو جائے گی اور ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گی۔ بیچاری سکینہ کی دوسرے شوہر سے اولاد بھی نہ ہوئی تھی، وہ بیٹی کو یاد کر کے اندر اندر کڑتی تھی، اوپر سے رب نواز نے زیور چھین کر گویا اسے بے موت ہی مار ڈالا۔ ماں بہت بیمار ہو گئی، اس نے فون کروایا کہ آ کر منہ دیکھ جاؤ۔ اس کی ساس سے بھی کہا کہ سکینہ کو بھیج دیں، میں قریب المرگ ہوں۔ اس نے ترس کھا کر بہو کو میکے جانے کا انتظام کروا دیا، لیکن تاکید کی کہ اس بار زیور لے کر آنا۔ ماں کی وفات ہو گئی، وہ ایک ماہ میکے رہی، بھائی سے منتیں کرتی تھی کہ زیور دے دو، یہ میری سسرال کے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا کہ تم جاؤ، میں چند دن بعد آ کر خود تمہاری ساس کے ہاتھ میں دوں گا تاکہ سند رہے کہ زیور دے دیے ہیں۔ ایسے تو تم سے زیور لے کر بہتان بازی بھی کر سکتے ہیں کہ تم نے زیور نہیں دیے، دوبارہ مطالبہ کر دیں تو ہم کہاں سے بھریں گے؟ سچ ہے کہ بدنیت آدمی بدنیت ہی ہوتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہ تھی جو کہ رب نواز کے اندیشوں میں تھی۔ وہ جان بوجھ کر بدنیت ہو گیا تھا کیونکہ وہ بد فطرت تھا۔ سکینہ ایک ایسے امتحان میں آ گئی کہ جیتے بنتی تھی اور نہ مرتے۔ میکے کب تک بیٹھی رہتی؟ زیور لینے آ گیا، وہ جانے کو تیار ہو گئی، لیکن یہی خوف دامن گھیرے تھا کہ گھر پہنچ کر ساس کو کیا جواب دے گی جو اس کے ساتھ حسن و سلوک سے رہتی ہے۔ خامد سے بھی کوئی تکلیف نہ تھی، ناحق ہی بھائی نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ عورتوں کے ڈبے میں ریل کی کھڑکی کے پاس سوچوں میں غرق بیٹھی تھی اور دیور مردانہ ڈبے میں سوار تھا۔ سفر گزر چکا تھا اور جوں جوں اسٹیشن قریب آ رہا تھا اس کا دل عجیب سے وسوسوں میں ڈوبتا جاتا تھا۔ ایک اسٹیشن رہ گیا تھا، گاڑی رکی تو کچھ دیر تک سوچوں میں غرق رہی۔ دیور نے کھڑکی کے پاس آ کر پوچھا، بھابھی کچھ کھانے پینے کو چاہیے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس اپنے ڈبے میں چلا گیا تو سکینہ سیٹ سے اٹھ کر دروازے تک آ گئی اور پھر ریل سے اتر گئی۔ تبھی ریل گاڑی نے سیٹی دی، تیزی سے سکینہ پٹری کی طرف بھاگی اور ریل چلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے وہ پٹری پر دوڑنے لگی۔ اتنے میں رینگتی ہوئی ریل نے رفتار پکڑ لی تھی اور سکینہ اس کے پہیوں میں گھسیٹتی ہوئی لہو لہان ہو گئی۔ ذرا آگے جا کر ڈرائیور نے رفتار دھیمی کی، گاڑی رک گئی۔ پہیوں نے سکینہ کو کب ثابت و سالم رہنے دیا؟ لہو سے بھرے ٹکڑے پٹریوں کے دونوں طرف پڑے تھے۔ دیور جب ٹھہری ہوئی ٹرین کی کھڑکی کے پاس آیا، سکینہ کے قریب بیٹھی عورت نے اسے بتا دیا کہ تمہاری بھابھی میرے سامنے ہی اتری تھی، پھر ریل کی پٹری کی طرف بھاگنے لگی۔ شور مچ گیا۔ دیور نے جا کر بھابھی کے مسخ شدہ چہرے سے اسے پہچان لیا۔ یوں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح چار سو پھیل گئی کہ ایک عورت نے چلتی ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ شاید اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ سسرال والوں نے آدھی ادھوری لاش وصول کی اور سکینہ کے میکے فون کر کے حال بتا دیا۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ رشید کی والدہ اس کی میت پر گئی، بچی بھی انگلے پکڑے ساتھ تھی، مگر اس معصوم کو کیا خبر کہ چارپائی پر جو عورت چادر اوڑھے لیٹی ہے وہی اس کی ماں ہے۔ رشید کی والدہ نے جب یہ احوال فون پر بیٹے کو بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج ہم کو پتہ چلا کہ بھائی رشید اپنی سابقہ بیوی سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ وہ حال دل کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن دل وہ مسکن ہے، ایک بار کوئی اگر اس پر قبضہ کر لے تو پھر کبھی وہ اس سے دستبردار نہیں ہوتا۔ سکینہ نے بھی رشید کے دل پر ایسا قبضہ کیا تھا کہ وہ تو اس دنیا سے بھی چلی گئی، مگر اس کی یاد آج بھی ان کو بے چین کر دیتی ہے۔